टाइम्स में खुश आमदीद। गजा पट्टी पर इसराइल ने दोबारा हमला शुरू कर दिया है। इसराइल की आर्मी रात से ही गजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों पर बमों की बरसात कर रही है। इसराइल की आर्मी ग्राउंड ऑपरेशन को भी आगे बढ़ा चुकी है और अब तक इसराइल के ताज़ा हमले में गजा पट्टी में 63 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। और ये अल जज़ीरा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 घंटा पहले की रिपोर्ट ये थी कि 20 फ़लस्तीनियों की इसराइल के ताज़ा हमले में शहादत हुई और अगले कुछ घंटों में जो तादाद है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। 10 अक्टूबर से गजा पट्टी में सीज़ फायर थी, जंगबंदी नाफिज थी और जंगबंदी के दौरान भी इसराइल ने 100 से ज़ायद मरतबा सीज़ फायर का वायलेशन किया। 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में चुन चुन कर इसराइल ने फ़लस्तीनियों को मारा। येलो लाइन से इधर आने वालों को लगातार कत्ल किया गया और अब सीज़ फायर का बाज़ाब्ता इसराइल ने वायलेशन किया है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से कल रात को बाज़ाब्ता एक स्टेटमेंट जारी करके कहा गया कि इसराइल ने अपनी आर्मी को IDF को दोबारा गजा पट्टी पर हमला शुरू करने का हुक्म जारी कर दिया है। और जैसे ही हुक्म सामने आता है, दुनिया भर की मीडिया में खबर सामने आई कि IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स अब गजा पट्टी पर दोबारा हमलों का आगाज कर चुकी है। इधर हमास के अस्करी विंग अल क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से भी एक ताज़ा बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि हमास जंगबंदी की पाबंद रहेगी और इसराइल के हमलों के बावजूद, इसराइल की तरफ से सीज़ फायर का वायलेशन होने के बावजूद अल क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से सीज़ फायर का वायलेशन नहीं किया जाएगा, इसराइली हमलों का जवाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर इसराइल ने अचानक सीज़ फायर का वायलेशन क्यों किया, इसराइल ने दोबारा गजा पट्टी पर हमले का आगाज क्यों कर दिया। और इसकी 2 वजह बताई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी साफ वजह सामने नहीं आई है। एक वजह यह बताई जा रही है कि अल क़स्साम ब्रिगेड और हमास ने कल एक इजरायली कैदी की लाश को इसराइल के हवाले किया और जब इसराइल ने तफ्तीश की तो पता चला कि वो जो लाश है 2 साल पहले किसी इजरायली कैदी की लाश है। 7 अक्टूबर 2023 को अल क़स्साम ब्रिगेड ने जिन इजरायलियों को होस्टेज और कैदी बनाया था उनकी वो लाश नहीं है और उसके बाद ही इसराइल ने इस तरह का आदेश दिया, बाज़ाब्ता वीडियो जारी की गई। दरअसल बहुत सारी लाशें ऐसी हैं इजरायली कैदियों की जो नॉर्थ गज़ा में है और नॉर्थ गज़ा वो इलाका है जहां पर अभी भी इसराइली आर्मी मौजूद है और वहां हमास के ले जाना पॉसिबल नहीं है। चुनांचे जब हमास ने लगातार मुतालबा किया उसके बाद मिस्र की कुछ तंजीमों को, ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्थ गज़ा में जाने की इजाज़त दी गई है। कुछ ऐसे बुलडोज़र और मशीनों को नॉर्थ गज़ा ले जाने की इसराइल ने परमिशन दी। उसके बाद हमास के जो अरकान हैं या अल क़स्साम ब्रिगेड के जो फाइटर्स हैं उनको भी नॉर्थ गज़ा में खुदाई करने की परमिशन दी गई कि वो टनल को जाकर खोद सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ पर लाशें मौजूद हैं। और जैसे इसराइल की तरफ से परमिशन मिलती है, अल क़स्साम ब्रिगेड के अरकान नॉर्थ गज़ा जाते हैं, खुदाई का सिलसिला शुरू करते हैं और एक लाश को इसराइल के हवाले किया जाता है। बाज़ाब्ता उसकी वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा गया कि अल क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाके नॉर्थ गज़ा में एक जगह खुदाई कर रहे हैं, उनके चेहरों पर निकाब भी है और खुदाई की बाज़ाब्ता वीडियो बनाई जा रही है और खुदाई मुकम्मल हो जाने के बाद अंदर से एक लाश निकलती है और उस लाश को रेड क्रॉस के हवाले किया। अल क़स्साम ब्रिगेड ने, रेड क्रॉस ने इसराइल के हवाले किया। अब इसराइल की तरफ से तफ्तीश के बाद कहा गया कि 7 अक्टूबर 2023 को जिन शहरियों को होस्टेज बनाया गया था उसमें ये कैदी शामिल नहीं था, बल्कि 2 साल पहले एक इजरायली को होस्टेज बनाया था अल क़स्साम ब्रिगेड ने, हमास ने, और ये उसकी लाश है। और उसके बाद इसराइल ने कहा कि हमास ने सीज़ फायर का वायलेशन का, जंगबंदी की मुखालफत की। एक और वजह बताई जा रही है कि रफ़ा में कल एक इजरायली आर्मी पर हमला हुआ और उस हमले में इजरायली आर्मी शदीद ज़ख्मी हो जाता है। स्नाइपर फायरिंग के ज़रिए हमला किया गया था और इसराइल ने कहा कि अल क़स्साम ब्रिगेड ने, हमास ने सीज़ फायर का वायलेशन किया, हमारे आर्मी को निशाना बनाया, हमारे आर्मी पर हमला किया, इसलिए हमास से उसका बदला लिया जाएगा। और उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर ने बाज़ाब्ता गजा पट्टी पर हमला करने का आदेश जारी कर दिया, हुक्म जारी कर दिया। तो इन दोनों वाक़यात को वजह बताया जा रहा है। इधर अल क़स्साम ब्रिगेड ने रफ़ा में होने वाली फायरिंग से इनकार किया। अल क़स्साम ब्रिगेड ने बाज़ाब्ता स्टेटमेंट जारी करके कहा कि रफ़ा में इजरायली आर्मी पर जो फायरिंग हुई है उसके पीछे अल क़स्साम ब्रिगेड नहीं है, उसमें अल क़स्साम ब्रिगेड का हाथ नहीं है और किसने वो फायरिंग की, किसने इजरायली आर्मी को ज़ख्मी किया, उसकी जाँच
جانچ اور تفتیش ہونی چاہیے، حماس پر اس کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ ادھر تازہ ترین رپورٹ خان یونس کے علاقے سے سامنے آئی ہے، جہاں ایک حملے میں اسرائیلی آرمی کا ایک اور اہلکار مارا گیا اور اسرائیل نے اس کا الزام بھی القسام بریگیڈ پر لگایا ہے، لیکن حماس نے اس حملے کی بھی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور حماس کا صاف لفظوں میں کہنا ہے ہم سیز فائر کے پابند ہیں اور پابند رہیں گے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان دنوں جاپان کے دورے پر ہے اور جاپان سے اب وہ ساؤتھ کوریا جا رہے تھے۔ اسی دوران جہاز میں ان سے صحافیوں نے سوال کیا اور پوچھا اسرائیل نے دوبارہ غزہ پٹی پر حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا سیز فائر غزہ پٹی میں ابھی بھی باقی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، نہ ہی اسرائیل نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکی صدر نے اسرائیل کے تازہ حملے کو جائز ٹھہراتے ہوئے کہا کہ کچھ حماس کی طرف سے یا فلسطین میں کچھ اسرائیل کے خلاف ہوا تھا، اس لیے اسرائیل نے اس کا جواب دیا ہے اور اسرائیل کو جواب دینے کا رائٹ حاصل ہے، حق حاصل ہے۔ اسرائیل نے ہٹ بیک کیا ہے اور یہ ہونا چاہیے، لیکن سیز فائر کا معاہدہ اپنی جگہ باقی ہے۔ مصر کے شرم الشیخ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مڈل ایسٹ میں حماس پیس کا تھوڑا سا چھوٹا سا حصہ ہے اور اس کو اچھا اور بہتر کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر حماس کے لوگ اچھے بن کر رہیں گے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک کیا جائے گا، ورنہ ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ الجزیرہ نے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کا کل رات ایک بیان شائع کیا جس میں جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ سیز فائر کا معاہدہ ابھی باقی ہے اور شرم الشیخ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سائن کیا تھا جس سیز فائر کے ایگریمنٹ پر اس کی اسرائیل نے مخالفت نہیں کی ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے، جو تازہ ترین رپورٹ آ رہی ہے اس کے مطابق یہی کہ رات سے ہی غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر رفح، خان یونس یا ساؤتھ غزہ کے جتنے علاقے ہیں، الشجاعیہ کیمپ، ان سب پر اسرائیل نے حملہ شروع کر دیا ہے۔ گراؤنڈ آرمی بھی حملے کر رہی ہے، اس کے علاوہ اسرائیل کے فائٹر پلین بموں کی برسات کر رہے ہیں اور چند گھنٹے میں 60 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے اور یہ سیدھا جنگ کا دوبارہ آغاز ہے۔ ادھر کل اسرائیل کے ہی ایک وزیر اتمار بن گوئر نے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا تھا کہ اسرائیل نے تمام ہوسٹیج کو رہا کروا لیا ہے، تو اب اسرائیل کو دوبارہ غزہ پٹی پر حملوں کا آغاز کر دینا چاہیے، کیونکہ اسرائیل کا اس جنگ میں ہدف تھا حماس کو ایٹ لیسٹ ختم کرنا اور ابھی تک حماس کی طاقت ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے حماس کا نام و نشان مٹانے کے لیے اسرائیل کو دوبارہ غزہ پٹی پر حملے کر دینا چاہیے۔ جو انٹرنل خبریں ہیں کچھ ذرائع سے پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بنجامن نتنیاہو کی پارٹی کو سپورٹ کرنے والی دوسری پارٹیز جیسے اتمار بن گوئر ہے یا دوسری رائٹ ونگ کی اسرائیل میں پارٹیز ہے، ان پارٹیوں نے بنجامن نتنیاہو کو صاف لفظوں میں کہا کہ جب تک حماس کا نام و نشان نہیں مٹ جاتا ہے اس وقت تک اسرائیل کو غزہ پٹی پر حملہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر ہوسٹیج کی رہائی ہو چکی ہے تو اب ہمیں دوبارہ جنگ شروع کر دینا چاہیے۔ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر حماس کو ختم نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ میں اسرائیل کی ہار ہوئی ہے اور ہم اپنا سمرتھن واپس لے لیں گے، اور جب سمرتھن واپس لیا جائے گا تو بنجامن نتنیاہو کی سرکار باقی نہیں رکھ سکتی، وہ شخص پرائم منسٹر باقی نہیں رکھ سکتا جو وار کرمنل ہے، جو وانٹڈ ہے اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا اس کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے۔ اور اسرائیل کی طرف سے لگاتار بہانہ بنایا جا رہا ہے مردہ قیدیوں کی لاشوں کو واپس کرنے کا۔ جب اسرائیل اور حماس کے درمیان ڈیل ہوئی تھی تو اس وقت 48 قیدیوں کو حوالے کرنے کا معاملہ تھا، جس میں 20 زندہ قیدی تھے اور 28 قیدیوں کی لاشیں تھیں۔ 20 زندہ قیدیوں کو پہلے مرحلے میں ہی حماس نے اسرائیل کے حوالے کر دیا اور اسرائیل وہ تمام 20 زندہ قیدی پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد 28 قیدیوں کی لاشوں کو واپس کرنے کا حوالے کرنے کا معاملہ تھا اور اس میں بھی 16 اسرائیلی قیدیوں کی لاش کو حماس نے اسرائیل کے حوالے ابھی تک کر دیا ہے۔ اب ایک اور قیدی کی لاش کو جیسے ہی حماس نے اسرائیل کے حوالے کیا تو اسرائیل کی طرف سے یہ ہنگامہ کیا گیا کہ یہ وہ قیدی نہیں ہے جو 7 اکتوبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد حماس کی طرف سے تازہ بیان سامنے آیا کہ ایک اور قیدی کی لاش کو حماس اسرائیل کے حوالے کرنے جا رہی تھی، لیکن اسرائیل کی طرف سے حملہ ہو جانے کے بعد اس قیدی کی لاش کو اسرائیل کے حوالے کرنے کا جو پروگرام تھا فی الحال اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے، ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر اسرائیل کی جو سچائی ہے
وہ بالکل سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے، حملوں کا آغاز کرنے کے لیے بہانہ چاہ رہا ہے، ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ وہ یقینی طور پر اس بات کو کنفرم کر چکا ہے کہ اس جنگ میں اس کی ذلت ہوئی ہے، رسوائی ہوئی ہے، اس کی ہار ہوئی ہے، اس لیے کیسے دوبارہ غزہ پٹی پر حملہ شروع کیا جائے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر بار بار اسرائیل کی طرف سے یہ پریشر اور دباؤ بنایا جا رہا تھا کہ حماس کو پہلے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا جائے، حماس کو ختم کر دیا جائے، حماس کے تمام لیڈروں کو مار دیا جائے۔ لیکن امریکہ نے بار بار یہی کہا کہ جو غزہ پٹی کی سچویشن اور صورتحال ہے، دنیا کی کسی بھی آرمی کے لیے وہاں پہنچنا، وہاں کے حالات پر قابو پانا، وہاں کا سیکورٹی کنٹرول سنبھالنا پوسیبل نہیں ہے۔ اس لیے جب تک انٹرنیشنل فورس کی تشکیل نہیں ہو پاتی ہے، جب تک حالات نارمل نہیں ہو پاتے، غزہ پٹی کی تعمیر نو کا سلسلہ شروع نہیں ہو جاتا، اس وقت تک غزہ پٹی کا کنٹرول اگر حماس کے ہاتھوں میں ہے تو یہی بہتر رہے گا، کیونکہ حماس کو پتہ ہے کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے کمیونٹی کو لیڈ کرنا ہے، کیسے ان کی رہنمائی کرنی ہے، کن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے۔ کہ بار بار امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا اور اسرائیل ان باتوں کو نہیں مان رہا تھا۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل سیدھے امریکہ کے خلاف تھا، اور امریکہ نے پہلے اپنے ایلچی کو بھیجا، وٹکوف کو، اس کے بعد اپنے دماد کو ٹرمپ نے بھیجا۔ اس کی بھی بات جب بنجامن نتنیاہو نے نہیں مانی، اس کے بعد امریکی صدر نے اپنے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کو بھیجا، پھر فورن منسٹر مارکو روبیو کو بھیجا گیا اسرائیل کو قائل کرنے کے لیے کہ وہ سیز فائر کے معاہدے کا پابند رہے، اس کا وائلیشن نہ کرے، اور سیز فائر کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس کے لیے بات چیت شروع کی جائے۔ اور دوسرے مرحلے میں یہ بات شامل تھی کہ اسرائیلی آرمی نارتھ غزہ کو بھی خالی کر کے اسرائیل کی سرحد پر آ جائے گی، رفح بارڈر کو مکمل طور پر اوپن کر دیا جائے گا، اور غزہ پٹی میں تعمیر نو شروع ہو جائے گی۔ غزہ پٹی کا جو کنٹرول ہے وہ عالمی ادارہ سنبھال لے گا۔ اس کے علاوہ جو فلسطینی گروپ ہیں اس کی تشکیل عمل میں آ جائے گی کہ کیسے لوگ وہاں کا اقتدار سنبھالیں گے۔ اور بنجامن نتنیاہو کی طرف سے شرط یہی تھی کہ فی الحال اسرائیلی آرمی غزہ پٹی میں جہاں پر ہے وہاں پر باقی رہے گی، یہ پیچھے نہیں ہٹے گی، رفح بارڈر کو نہیں کھولا جائے گا، کیونکہ ٹنل باقی ہے، سرنگیں باقی ہے، اور اسی صورتحال میں سچویشن میں دنیا کی آرمی یہاں پر پہنچ سکتی ہے۔ ترکی کی آرمی کو آنے کی پرمیشن نہیں دی تھی اسرائیل نے، تو لگاتار اسرائیل کی طرف سے شرطیں لگائی جا رہی تھی، حماس کے لیڈروں کو مارنے کا مطالبہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا تھا، اور امریکہ نے ان شرطوں کو نہیں مانا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اسرائیل نے دوبارہ حملے کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹرمپ سے صحافیوں نے سوال کیا اور ٹرمپ نے اپنی رسوائی اور ذلت کو چھپانے کے لیے یہ جواب ضرور دے دیا ہے کہ سیز فائر کا معاہدہ ابھی بھی باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوا ہے، اور اسرائیل محض ہٹ بیک کر رہا ہے، اس کے آرمی کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا بدلہ لے رہا ہے۔ دراصل یہ تسلی کے لیے ہے یا اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے ٹرمپ نے اس طرح کا جواب دیا ہے۔ سچائی یہی ہے کہ اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ غزہ پٹی پر حملے کر چکا ہے، اور غزہ پٹی میں جو سکون آیا تھا، جو راحت کی سانس لوگ لے رہے تھے، دوبارہ غزہ پٹی ایک نئی جنگ میں جا چکا ہے۔ یہاں پر حماس نے ابھی تک باضابطہ یہی موقف اپنایا ہے کہ وہ اسرائیل کے حملوں کا جواب نہیں دے گی، لیکن سب سے بڑا سوال اسرائیل پر ہے کہ آخر اسرائیل کب تک قانون کو ہاتھ میں لے کر اسی طرح پوری دنیا کو آئینہ دکھائے گا، پوری دنیا کا مذاق بنائے گا، عالمی طاقتوں کو وہ اپنی جوتی کے نوک کے نیچے رکھے گا۔ اور اب شرم سے ڈوب مرنا چاہیے مسلم ممالک کو، عالم اسلام کو، کہ اسرائیل اب پیس کی بات نہیں سمجھ رہا ہے، وہ ڈائیلاگ کی بات نہیں سمجھ پا رہا ہے، وہ ثالثی کرنے والے ممالک کو بھی ٹھینگا دکھا رہا ہے، اور وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اور ترکیہ، مصر، قطر یا جتنے مسلم ممالک ہے، پاکستان ہو، ان سب کو بھی اب ایک فیصلہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے، فلسطینی لوگوں کو بچانے کے لیے، کہ اسرائیل مہذب زبان نہیں سمجھتا، وہ ڈائیلاگ کی بات نہیں سمجھتا، اس کو طاقت کا غرور ہے، اور ان ممالک کو بھی اب کھل کر سامنے آ جانا چاہیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، ملا ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے، ممبرشپ لے لیجئے، پھر ملاقات ہوگی۔